यसु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हो गए। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, बनी इसराइल और इसके इर्द गिर्द के लोगों में ये एक अकीदा या ईमान पाया जाता था कि जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई दुख आता है, या जब कोई परेशानी इंसान पर आती है, या कोई बीमारी इंसान पर आती है, तो इसका सबब ये होता है कि खुदा आपसे नाराज है। खुदा आपसे नाराज है, इस वजह से आप पे दुख, परेशानी, तकलीफ या बीमारी आती है। और इसकी तस्वीर पुराने अहद नामे में हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि इंसान जब गलती करता तो उसकी सज़ा मिलती थी। आदम ने गुनाह किया तो उसको सज़ा मिली मौत की, क्योंकि उसने गुनाह किया और उसको सज़ा किस बात की मिली? मौत की। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। वो खुदा के हुक्म के खिलाफ गई बात, खुदा के कहने के खिलाफ गई बात, खुदा के नगाह में उन्होंने तकसीर की, गुनाह किया, गलती की, तो खुदा ने उनको उनकी सज़ा इस ज़ुमरे में दी। हालांकि मौत का पहले कोई जिक्र नहीं है बाइबल के अंदर। उससे पहले जब खुदा चीज़ें बना रहा था, वो हर चीज़ को अच्छा कह रहा था, हर चीज़ को अच्छा कह रहा था। आसमान और ज़मीन बनाए, अच्छा कहा। दिन और रात बनाए, अच्छा कहा। चांद, सितारे, सूरज बनाए, उसने अच्छा कहा। समुंदर बनाए, उसने अच्छा कहा। चरिंद परिंद को उसने पैदा किया, हवा में उड़ने वाले परिंदों को पैदा किया, समुंदर में रहने वाले जानवरों को पैदा किया। सबको उसने अच्छा कहा, किसी को उसने बुरा नहीं कहा। लेकिन बुरा उस वक्त हुआ जब इंसान ने खुदा का हुक्म तोड़ा, जब इंसान ने खुदा की बात को ना माना। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत बात मीका नबी की किताब में लिखी हुई है, जो खुदा उस पर ज़हर करता है। पस मैं तुझे सख्त जख्म लगाऊंगा, पस मैं तुझे सख्त जख्म लगाऊंगा और तेरी खता के सबब से तुझे तबाह कर दूंगा। फिर जरा गौर से सुनना। पस मैं तुझे सख्त जख्म लगाऊंगा और तेरी खताओं के सबब से तुझे तबाह कर दूंगा। हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल ने या दूसरे खुदा के लोगों ने जो पहले उसके साथ वफादार थे, उन्होंने बेवफाई की, तो खुदा ने उन्हें सख्त से सख्त सजा दी, सख्त से सख्त सजा दी। और आज वही बात यहां पर फकी और फरीसियों के जहन में, शरा के आलम में है। और यहां तक कि यसु मसीह के अपने शागिर्दों के दरमियान भी यह ख्याल पाया जाता है कि जो कोई मुसीबत आती है, जो कोई बीमारी आती है, वो किसी गुनाह का सबब है कि इंसान ने कहीं ना कहीं
کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ لکھا ہے، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہاں یسوع مسیح نے یہ کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ حالانکہ اس کے گناہوں کی طرف یسوع نے ضرور دیکھا کہ شاید یہ بیماری اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی، اور اسی سے ملتا جلتا سوال ایک یسوع کے شاگردوں نے بھی کیا تھا۔ جب ایک جنم کے اندھے کو یسوع جب شفا دیتا ہے تو اس سے پہلے اس کے شاگرد اس سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اس کے شاگرد ایک اس سے سوال کرتے ہیں، ربی کس نے گناہ کیا تھا؟ وہی سوچ جو پرانے عہد نامے کی تھی وہی شاگردوں میں بھی آئی ہوئی تھی، کیونکہ شاگرد بھی تو یہودی تھے، ان میں بھی وہی بات آئی اور یسوع سے پوچھا، ربی کس نے گناہ کیا ہے، اس نے یا اس کے والدین نے، کہ یہ اندھا پیدا ہوا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا اس کے لیے۔ یسوع مسیح کے شاگرد اس طریقے سے کلیریفیکیشن لیتے تھے، تعلیم لیتے تھے، کیونکہ وہ یہودیوں میں رہتے تھے اور انہوں نے آگے تبلیغ کرنی ہوتی تھی، مسیح یسوع کا سندیشہ دنیا پہ پہنچانا ہوتا تھا، تو وہ سوال کر کر کے یسوع سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ بڑا خوبصورت سا سوال انہوں نے کیا۔ یہ اس لیے نہیں کیا سوال کہ یسوع کو پرکھیں یا آزمائیں، بلکہ انہوں نے اپنی تربیت کے لیے یہ سوال کیا کہ ربی بتا، کس نے گناہ کیا؟ اس شخص نے جو نابینا پیدا ہوا یا اس کے والدین نے گناہ کیا، جس کی اتنی بڑی اسے سزا ملی کہ وہ اندھا پیدا ہوا؟ لیکن یسوع مسیح نے الزام نہ تو اس بندے پر لگایا ہے اور نہ اس کے والدین پہ لگایا۔ یسوع نے کہا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے والدین نے گناہ کیا، نہ اس نبینے سے کوئی خطا ایسی ہوئی اور نہ اس کے والدین سے خطا ایسی ہوئی کہ یہ نابینا پیدا ہو، بلکہ یہ سب کچھ خدا کے جلال کے لیے ہوا۔ اگر میں یہاں آج نہ ہوتا اور یہ اندھا جو نابینا پیدا ہوا ہے یہ بھی نہ ہوتا، تو تم خدا کی قدرت کو اور خدا کے جلال کو اور اس کے اختیار کو کس طرح پہچانتے؟ تو لہذا نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے والدین۔ تو یسوع نے لکھا ہے کہ اس کو شفا بخشی، اس کو شفا بخشی۔ اور یہاں پر بھی چند ایک باتیں اور بڑی خوبصورت سیکھنے والی ہیں کہ یسوع نے ان کا ایمان، کن کا ایمان؟ نہیں سمجھا؟ پھر سنیں ذرا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف۔ ان کا ایمان،
اس کا ایمان نہیں، اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے یسوع کے پاس کوئی لے جائے گا کہ بھئی نہیں لے جائے گا، لیکن سننے والے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، بہن بھائی تھے، برادری والے تھے، ان کے اندر یہ ایمان پیدا ہوا کہ یسوع شفا دینے پر قادر ہے، شفا دینے پر قادر ہے۔ وہ ہر قسم کے روگ کو شفا دے سکتا ہے، ہر بیماری کا علاج اس کے پاس ہے۔ لہذا کیوں نہ ہم یسوع کے پاس اس کو لے کر جائیں۔ تو اتنا رش تھا، اتنا رش تھا، اس میں اتنی تفصیل سے نہیں لکھا ہوا، وہ اتنا رش تھا اس گھر میں کہ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ اس مفلوج کو یسوع کے پاس لے جائیں۔ تو انہوں نے پتہ کیا کیا؟ وہ چھت پر چڑھے، مفلوج کا کٹولا، یعنی اس سائڈ سے اس سائڈ سے انہوں نے باندھا رسیوں کے ساتھ، اور درمیان سے انہوں نے چھت اکھیڑ دیا، اور عین جہاں یسوع کھڑا تھا وہ چھت ایک سائڈ پہ کر دیا۔ ٹائم تو لگا ہوگا، انہوں نے چھت کیا، اور یسوع نے اس کی آواز بھی سنی ہوگی، ہر چیز دیکھی ہوگی، اور یسوع اس چیز کو امیجن کر رہا ہوگا کہ اتنا بڑا ایمان ہے ان کا کہ انہوں نے چھت کو کھول دیا اور اس کٹولے کو نیچے اور لٹکا دیا تھا اس کو، اور عین یسوع کے سامنے اس کٹولے کو رکھ دیا۔ تو لکھا ہے یسوع نے ان کا ایمان دیکھا، کن کا ایمان دیکھا؟ آپ کا ایمان دیکھا۔ اس بندے کا ایمان نہیں دیکھا، کیونکہ اسے تو پتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ اس کے پاس اس کو لے کر آئے تھے۔ کئی جانیں آپ کے ایمان کی وجہ سے بچتی ہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ کئیوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مسیح یسوع کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے، کتنی طاقت اور کتنی قدرت اس کے پاس ہے، لیکن آپ کے وسیلے سے، آپ کے ایمان کی بدولت لوگ بچ جاتے ہیں۔ آپ کے ایمان کی بدولت لوگ بچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ مفلوج کو، گناہگار کو، بے کسوں اور بے سہاروں کو یسوع کے پاس لاتے ہیں، آپ سبب بنتے ہیں۔ تو یسوع مسیح آپ کے ایمان کی طرح مخاطب ہو کر کہتا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا۔ ایمان ان کا تھا، بندہ کوئی اور تھا، مفلوج کوئی اور تھا، مصیبت زدہ کوئی اور تھا، دکھی اور روگی کوئی اور تھا، گناہگار کوئی اور تھا، لیکن ایمان آپ کا کام کر گیا اور شفا اس سے مل گئی۔ اور یہ شفا صرف جسمانی ہی نہیں تھی، روحانی شفا بھی تھی، روح کی شفا بھی تھی۔ جب یسوع نے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے نزدیک گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس، صرف خدا گناہ معاف کر سکتا ہے، کوئی اور بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے اندر ہی اندر گلنا شروع ہو گئے، فقی فریسی یہودی یہ سارے اندر ہی اندر گلنا شروع ہو گئے۔ تو لکھا ہے یسوع نے ان کے خیالات کو جانتے ہوئے کہا، تم اپنے دلوں میں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ کیوں اپنے دلوں میں یہ خیال لا رہے کہ میں نے یہ کہا تیرے گناہ معاف ہوئے؟
اس بات پہ سوچ رہے ہو؟ کیونکہ وہ اندر سے کہہ رہے تھے یہ تو کوئی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گستاخ ہے، کیونکہ یہ گستاخی کر رہا ہے، گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدا کو ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یسوع نے ان کے خیالوں کو جانتے ہوئے یہ ساری بات کہی، اور یسوع نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ الفاظ سے کہنا یا پریکٹیکل کر کے دکھانا یہ اور بات ہے۔ اس نے کہا میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ آسان ہے یا یہ کہنا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا؟ کیا آسان بات ہے؟ آسان بات کیا ہے؟ یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ تیرے گناہ معاف ہوئے میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بندے کو بحال کرنا جسمانی طور پر وہ اس وقت مشکل میں تھا، وہ مفلوج تھا، اس کے بازو سن، اس کی ٹانگیں سن، اس کی زبان سن، حرکت نہیں کر سکتی تھی، وہ چل کر آ نہیں سکتا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا اے خداوند مجھ پر رحم کر، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کا صرف آنا ہی ایک بات تھی، آنا ہی ایک بات، اور وہ خود بھی نہیں آیا، لایا گیا، وہ لایا گیا، اور جب لایا گیا تو اس وقت یسوع نے یہ الفاظ کہے بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ یہاں ان لوگوں کو بھی سنانا چاہتا تھا جو اس کے آس پاس آئے ہوئے تھے کہ اس دھرتی پر ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، جسموں کو شفا دینا اس کا اختیار ہے۔ جو جسم لاغر ہو گیا ہے، مفلوج ہو گیا ہے، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، ہزاروں بیماریوں میں یہ جسم جو ہے مبتلا ہے، کئی مثالیں کلام کے اندر لکھی ہیں کہ یسوع نے ان کو شفا بخشی، یہاں تک کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ ساری جسمانی بحالیاں تھیں، اور یسوع نے جسمانی بحالیوں کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کو بھی بحال کیا، اس کی باہر کی زندگی کو بھی بحال کیا، اور اندر کی زندگی جو خدا سے دور ہو چکی تھی اس کو بھی بحال کیا۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے، اس کو شفا دینے سے پہلے کہتا ہے، جسم کی شفا دینے سے پہلے کہتا ہے، وہ پہلے آتے ہی نہیں کہتا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا، آتے ہی نہیں کہتا، وہ اس وقت کہتا ہے جب اس کے پہلے اس کے روحانی، اس کے اندر کے انسان کو زندہ نہیں کرتا، پہلے وہ اس کے اندر کے انسان کو زندہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ شخص ہو سکتا ہے اپنے بستر پر، مصیبت کے بستر پر، دکھ کے بستر پر، بیماری کے بستر پر یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے سے کون سا پاپ ہو گیا ہے، میرے سے کون سی غلطی اور خطا ہو گئی ہے، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں کئی سالوں سے مفلوج ہو گیا ہوں، کئی سالوں سے اس چارپائی پر پڑا ہوا ہوں، لوگ ہی مجھے اٹھاتے ہیں، لوگ ہی مجھے کھانا کھلاتے ہیں، لوگ ہی میرا منہ دھوتے ہیں، اور لوگ ہی میری کیئر کرتے ہیں، نہ تو میرے ہاتھ چل سکتے ہیں اور نہ ہی میرے پاؤں چل سکتے ہیں، میں تو لاغر ہو گیا۔ یہ ساری کہانی اس کے اندر چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یسوع نے اس کے اس کانسیپٹ کو جو اس کے اندر چل رہا تھا نا کہ شاید یہ گناہ کی وجہ سے ہے،
تو یسوع نے پہلا جملہ جو اس کی سوچ کے مطابق تھا اسی طریقے سے اس سے مخاطب ہوا، بیٹا خاطر جمع رکھ، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف۔ یعنی پہلی شفا تو لے، پہلے روگ سے خلاصی لے، پہلی مصیبت سے خلاصی لے، اور وہ تھی روح کی خلاصی، کیونکہ جو تیرے اندر بات چل رہی ہے نا اس سے پہلے تو دور کر کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب بدنی گناہ، یہ جو بدنی کمزوری تھی، لاگر پن تھا، مفلوج پن تھا، اس کو شفا ملی ان کے تانے کی وجہ سے جو ارد گرد کھڑے تھے، جنہوں نے یہ کہا یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ تیرے گناہ معاف۔ تو پھر یسوع نے کہا میں نے اس کے گناہ تو معاف کیے، یہ تو آپ نے سن لیا، لیکن تمہاری سمجھ کے لیے، تمہاری عقل کے لیے یہ بات میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں، کیا یہ آسان ہے کہنا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا؟ سارے حیران تھے کہ اب کیا کہیں گے۔ یسوع نے پھر اس سے کہا یہ دیکھو تم تو اس بات پہ کڑکڑا رہے ہو اپنے اندر ہی اندر، تیرے گناہ معاف ہوئے، لیکن میں اسے کہہ رہا ہوں یہ بھی نظارہ دیکھو، وہ جو 4 بندوں کے سہارے آیا اور چھت پاڑ کر اس کو نیچے پھینکا گیا، یسوع کے پاس رکھا گیا، اور یسوع نے اسے کہا اٹھ، ذرا تھوڑا سا اس کی طرف دھیان دو، اٹھ۔ وہ تو اٹھ سکتے ہی نہیں ہے، وہ مفلوج ہے، اس کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ کھڑا ہو جائے، لیکن یسوع کے حکم پر اس نے اس کے حکم کو مانا، اور وہ جب کہا اٹھ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ طاقت کہاں سے آئی؟ وہ قوت کہاں سے آئی؟ وہ خدا کے، یسوع کے حکم کے ساتھ آئی۔ جب یسوع نے کہا اٹھ تو وہ اٹھنا جو تھا وہ طاقت تھی اس کے اندر گئی، اور اگلا جملہ کیا کہا؟ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا۔ یہ 4 بندے تیری چارپائی لے کر آئے ہیں، اب تو اکیلا اٹھائے گا، اب تجھے 4 کی ضرورت نہیں، اب تیرے سہارے جو تھے نا 4 وہ ختم ہے، اب تو اپنے قدموں میں کھڑا ہو گیا، تو جو کسی کے سہارے آیا تھا اب اپنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر جا، واپس جا۔ چارپائی پہ لایا گیا، چارپائی اٹھا کر اپنے گھر گیا۔ 4 بندوں نے لایا، اکیلا چارپائی اٹھا کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ یہ تھا خدا کا پاک کلام جو اس کی زندگی میں آیا، یہ تھا یسوع کا حکم جسے اس نے مانا اور قوت اور طاقت پائی اور اپنی بیماری سے شفا پائی۔ اور یسوع نے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کو کھول دیا۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے تب ہجوم یہ دیکھ کر ڈر گیا، ہجوم یہ دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ کون سی ہستی آ گئی ہے، یہ ہمارے درمیان کون سا خدا کا بندہ آ گیا ہے، یہ کیسا خدا کا خادم ہے، یہ کیسا عظیم نبی ہے جس کے حکم پر مفلوج لوگ بھی اٹھ پڑتے ہیں۔ بڑی سے بڑی بیماری کو وہ حکم دیتا ہے تو وہ اس سے بھاگتی چلی جاتی ہے، وہ سمندروں کو حکم دیتا ہے تو سمندر ٹھہر جاتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو ہوائیں اور طوفان تھم جاتے ہیں، مردوں کو حکم دیتا ہے تو وہ قبروں سے باہر آ جاتے ہیں۔
کتنا بڑا یہ نبی ہے۔ تب ہجوم نے یہ دیکھ کر ڈر گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا۔ کس کی؟ خدا کی تمجید کرنے لگا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی تو نے بھیجا جو ہمارے دکھوں کو بھی، ہماری جسمانی کمزوریوں کو بھی، بیماریوں کو بھی درست کرتا ہے، صحیح کرتا اور شفا بخشتا ہے، اور ہماری روحوں کو بھی بحال کرتا ہے۔ ہم جو گناہ میں دھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں معافی دیتا ہے۔ تو پھر ان کے منہ پر ایک بڑا جملہ آیا تمجید کے بعد، جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا، اس خدا کی تعریف کر۔ تو آج ہم بھی اپنے آپ سے، جو یہاں بیٹھے ہیں یا جو خدا کا کلام سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ہے کہ ہم کس طرح اپنے خداوند کے سامنے آتے ہیں اور اپنی بیماریوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے یا جسم کے اندر کوئی کمزوری کا سبب ہے، یا پھر یہ خدا کے جلال کا سبب بننے والا ہے۔ کئی دفعہ ہماری بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، وہ خدا کے قریب ہمیں لے جاتی ہیں۔ ہم بہت دور ہوتے ہیں، بہت دور ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم خدا کے قریب آتے ہیں۔ اب کئی دفعہ ہم دعا بھی نہیں کرتے، گھروں میں بھی نہیں جاتے، خدا کے گھر میں بھی نہیں جاتے، کسی کو یہ بھی نہیں کہتے ہمارے لیے دعا کرو۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، بدنی کمزوری آتی ہے، تو پھر ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ خدا آپ کو اپنے قریب بھی لاتا ہے۔ یہ قریب لانے کا بھی طریقہ ہے کہ خدا آپ کو اپنے قریب لاتا ہے، کہ آپ پرکھیں اپنے آپ کو کہ آپ کس طرح اپنے خدا سے دور ہو گئے بے وفائی کی۔ یہ بے وفائی کا بھی ایک ہو سکتا ہے نتیجہ ہو کہ ہم جب خدا سے دور ہوتے ہیں تو خدا دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دور ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کس طرح واپس لانا۔ لیکن ہم کئی ہٹ درم لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کئی ہم ہٹ درم لوگ ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں، دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں، تو خدا سے بہت وعدے کرتے ہیں، خدا سے بہت وعدے کرتے ہیں، ہم تیرا در نہیں چھوڑیں گے، ہم تیرے ساتھ وفا کریں گے، ہم تیرے حکموں کو نہیں توڑیں گے۔ لیکن جب خدا بحال کر دیتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آپ کو تو بھول جاتا ہے یا بلا دیتے ہیں، لیکن خدا تو نہیں بلاتا۔ خدا تو پکا اس کو پتا ہوتا ہے، اس نے میرے ساتھ اقرار اور وعدہ کیا تھا کہ جب تو مجھے شفا دے گا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ لیکن اب یہ کدھر گیا، اب یہ کدھر گیا۔ لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ جب خدا ہمیں ہر طرح کی بحالی دیتا ہے، وہ معاشی بحالی بھی ہو سکتی ہے، معاشرتی بحالی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بحالی بھی ہو سکتی ہے، بیماری سے بھی بحالی ہو سکتی ہے، گناہ سے بھی بحالی ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب آپ بحال ہو جاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، تو کتنا عرصہ خدا کے ساتھ دوبارہ وفاداری میں رہتے۔ یہ خدا دیکھنا چاہتا کہ تم دکھ میں تو سارے خدا کو یاد کرتے ہیں، ایسی ہے نا، ہائے اللہ، ہائے خدا، ہائے باپ، ہائے باپ، یہ نکلتا ہے منہ سے۔ لیکن مزہ تو اس وقت ہے جب آپ کے حالات سیدھے ہو جائیں، آپ کو شفا مل جائے، آپ تندرست ہو جائیں، آپ کو روزگار اچھا مل جائے، آپ کے پاس وافر مقدار میں پیسہ ہو، اچھا گھر ہو، اچھی چیزیں ہوں، پھر خدا کو یاد رکھو، تو یہ ہے وفاداری، یہ ہے خدا کے ساتھ وفاداری۔ خدا پھر آپ کو اپنا چہیتا بنائے گا۔ اگر صرف وقتی طور پر آپ خدا کی توبہ کرتے ہیں تو یہ پھر وقتی ہوگا، دائمی نہیں ہوگا۔ تو خدا ہمارا پیار دائمی اور وفاداری دائمی چاہتا ہے۔ آئے ہم مسیحی لوگ اس گواہی کے لیے تیار رہیں کہ جب خدا مجھے شفا دیتا ہے تو میں وفاداری کے ساتھ خدا سے جڑا رہوں، اگر وہ مجھے جسمانی بھی
اور روحانی بھی شفا دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ جڑا رہا ہوں، میں اس سے دور نہ جاؤں۔ آج خدا مجھے اور آپ کو طاقت اور ایمان دے کہ ہم دو عمل آج سے کرنا شروع کریں۔ جس طرح یہ لوگ مفلوج کو یسوع کے پاس لائے، ہم بھی بہت سارے مفلوج لوگ ہیں، ان کو یسوع کے پاس لائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسیح یسوع کو نہیں جانتے، ان کو یسوع کے پاس لائیں۔ جو اس کی تعلیم سے ناواقف ہیں، ان کو یسوع کی تعلیم کا درس دیں اور یسوع کے قریب لائیں۔ یہ ہمارے سپرد ایک کام دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ ہی نہیں اس کے پاس آتے تو ہم دوسروں کو کہاں لائیں گے؟ کیوں راشد؟ جب ہم خود ہی نہیں آتے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں دوسرے کو چلیے؟ تو زبور میں تو کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، میں خوش ہویا جدوں میں نے لوکی آنکھیں لگے اور خداوند کے گھر چلے۔ آپ تو خوش ہوتے ہیں، آپ تو خوش ہوتے ہیں نا، میں خوش ہوا۔ لیکن جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ بہانے بناتے رہتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے بہانے ہی نہیں ختم ہوتے۔ کپڑے صاف کرنے ہیں، دھونے ہیں، کبھی کوئی کام کرنے جانا ہے، کبھی کوئی کام کرنے جانا ہے، کبھی رشتوں کے بارے میں، کبھی کسی بارے میں، کبھی کسی بارے میں، بڑے سارے کام اور بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن آج وعدہ کریں ہم کہ ہم خود بھی اس کے پاس آئیں گے، اور جو مفلوج ہیں ان کو بھی اس کے پاس لائیں گے، جو گناہ گار ہیں ان کو بھی پاس لائیں گے، جو اس سے دور ہو چکے ہیں ان کو بھی یسوع کے پاس لائیں گے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی طاقت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔